आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ला तादाद दावतनाही फज़ल और उसकी इनायत है जिसने हम सबको तालीम कुरान के लिए औकात और साअतें नसीब फरमाई। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार की ही हैं जिसने हम सबको इकट्ठे बैठ के तालीम कुरान की खूबसूरत लम्हात और साअतें नसीब फरमाई। कल हमने आयत नंबर 30 को पढ़ा था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत पर मशवरा जो किया फरिश्तों से उसको बयान फरमाया। वहाँ हमने इंसान अल्लाह तबारक व तआला का नायब है थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। आगे जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया तो अल्लाह ने उन्हें अशिया के नाम सिखलाए, चीज़ों के नाम, इस चीज़ का ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये, जितनी भी अशिया हैं उनके नाम सिखलाए अल्लाह ने। फिर आदम अलैहिस्सलाम को जितनी भी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला अशिया के नाम सिखाए, फिर वो जितनी भी अशिया थी मसारी की सारी अल्लाह ने फरिश्तों पर पेश फरमाई। तुम भी बताओ इनका नाम क्या है। अम्बिऊनी, मुझे अम्बिया तो ये हमारा जमा है और सबक नंबर हमारा 13 है। तुम खबर दो नी मुझे भी अस्माई हाउलाई। अब हाउलाई पता चल इन भी होता है, इसका नाम उन भी कर देते हैं, तो यहाँ इन माना है इन अस्मा के बारे में, बा का माना बारे में, इन अस्मा के बारे में क्या दे, मुझे खबर दें। अगर तुम इस चीज़ में सच्चे हो कि जो खलीफा हैं वो ये मामलात करेंगे और हम क्योंकि पाकी बयान करते हैं, तो ज़ाहिरी तौर पर तो फरिश्तों ने ना कहा, लेकिन चाहत तो यही थी कि हम खलीफा बनने के ज़्यादा हकदार हैं। यहाँ जो है ना अल्लाह ने अल्लामा, ये हम सबक नंबर 11 है, अल्लामा अल्लामा अल्लामू। आदम अलैहिस्सलाम का नाम है, अस्मा इस्म की जमा है, चीज़ों के नाम। अल्लाह ने सिखाया आदम को अस्मा नाम, ठीक है। आगे वो हमारा सबक आ गया कुल्लहा, कुल्लन बाद में हमने पढ़ा है ना, तो हा ज़मीर अस्मा की तरफ लौट रही है। इसका माना यह है कि उन तमाम अशिया के नाम, हा अस्मा की तरफ लौट रही है, तुम्हारा क्या बनेगा, उन तमाम अशिया के, तमाम चीज़ों के नाम। फिर अल्लाह ने सुम्मा आरादा हम, फिर अल्लाह ने वो तमाम की तमाम अशिया, आरादा ये वही आर्ज करना, पेश करना। हम कहते हैं ना, ये हमारा लफ्ज़ हमारी उर्दू में इस्तेमाल होता है, फ़लाँ ने फ़लाँ की बारगाह में अर्ज़ की, यानी पेशकश की, गुफ्तगू को, कलाम को पेश किया, तो अर्ज़ ये हम अपनी लुग़त में इस्तेमाल करते हैं। सुम्मा आरादा हम, फिर हम से मुराद ये है कि उन अस्मा को, जो नाम थे, उनको क्या किया, सुम्मा आरादा हम अलल मलाइकति, फिर सब अशिया को मलाइक पर पेश फरमाया। फ़क़ाल अम्बिऊनी, फिर अल्लाह ने फरमाया, काला सबक नंबर 11, अल्लाह ने फरमाया अम्बिऊनी। तुम, नबी का माना भी यही होता है, खबर देना ना, लेकिन फ़र्क होता है, हमारी खबर और होती है, नबी की खबर और होती है। नबी की खबर ग़ुयूब पर मुश्तमिल होती है, गायब की खबरें होती हैं, अल्लाह है, कब्र है, हशर है, हिसाब व किताब है, तो वो गायब चीज़ें हैं ना। इसलिए नबी के साथ तर्जुमे में बाज़ दफ़ा ये तर्जुमा भी होता है कि किया जाता है, बल्कि समझने के लिए तर्जुमा सही यही है कि गैब की खबरें बताने वाले। बिअस्माई हाउलाई, खबर दो मुझे इन अस्मा के बारे में। इन कुंतुम, इन माने अगर, कुंतुम कुंता कुंतुमा कुंतुम, अगर तुम हो, सादिकीन, सादिकुन सादिकान सादिकुना, सादिकुन सादिकैन सादिकीना, आखिरी सूरत हमारी जमा बनाने वाली कि वाहिद के आखिर में या से पहले ज़बर लगाने से तस्निया और नून आखिर में
اور یا سے پہلے زیر اور آخر میں نون لگانے سے کیا بنتا ہے؟ جمع. تو یہ جمع ہے صادقین. اب اس میں جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں پر جو فضیلت دی وہ علم ظاہر ہے. کیا ہے؟ اشیاء کے نام علم ظاہر ہے نا. تو علم ظاہر کا بڑا مقام ہے. علم باطن کا اس سے زیادہ مقام ہے کیونکہ اندر سے باطن صفائی ہوتی ہے. علم ظاہر کا بہت مقام ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو فوقیت اللہ نے عطا فرمائی وہ علم ظاہر کی سبب بنا کے فرمایا دیکھو انہیں علم ہے تمہیں علم نہیں ہے. تو علم ظاہر کی وجہ سے یہ نیچے آپ حدیثیں ذرا دیکھ لیں. میں وہ حدیثیں برکت کے لیے انہوں نے بڑی اچھی حدیثیں نقل کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ تم اس حال میں صبح کرو کہ تم نے کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھی ہو. ابھی ہم نے ایک آیت سیکھ لی نا, ایک آیت ابھی ہم نے سیکھ لی. فرمایا تم نے کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھی ہو. فرمایا ادھر تم 100 رکعت نماز نفل پڑھو تو فرمایا تمہارا وہ حال اس سے بہتر ہے جو تم نے 100 رکعت پڑھی کہ جس حالت میں تم نے ایک آیت سیکھی. یہ اپنے ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے. اگر فرمایا تو علم کا باب, ہم کیونکہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں نا کہ جیسے آدم علیہ السلام کا پیچھے ذکر ہے خلافت کا, کوشش کی ہم اس باب کو پورا سیکھ لیں. اس کو باب کہتے ہیں کہ ایک چیز کا کچھ نہ کچھ مطلب احاطہ کر لینا, کوشش کر کے کچھ نہ کچھ اس کے جو جہات ہیں چاروں جہتوں سے کوشش کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا, اس کو باب کہتے ہیں. تو فرمایا اگر تم ایک علم کا باب سیکھو تو پھر 1000 نوافل سے بہتر ہے. علم کا ایک باب تو یاد رکھیں, بڑی سمجھنے والی بات ہے. میں کافی جگہ پہ درس دینے جاتا ہوں تو وہاں کبھی کبھی درس ہوتے ہیں تو 7 لوگ قرآن کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ عبادت سے افضل علم سیکھنا ہے. عبادت سے نفل عبادات جتنی ہیں ان سے علم سیکھنا, وہ علم باطن ہو یا علم ظاہر ہو. علم ظاہر سیکھنا جب اتنا افضل ہے تو علم باطن سیکھنا تو اس سے بھی افضل ہوگا. تو علم ظاہر جو ہے وہ سیکھنا عبادات سے افضل ہے. حضرت حذیفہ بن یمان سے حدیث پاک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے, تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے. یہ حضور نے حدیث ہے کہ علم کی فضیلت جو ہے وہ عبادت کی فضیلت سے کیا ہے. بتائیں کہ بندہ اس وقت نماز کیسے پڑھنی ہے معلوم ہی نہیں ہے, نماز کے اندر طہارت کیسی ہے, پاکی کیسی ہے, لباس کیسے پاک ہونا ہے, ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے, روزے میں کیا کیا مسائل ہیں, یہ سیکھنا فرض ہے. اور ایک بندہ سیکھا نہیں اور وہ وقتی میں جا کے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا ہو نقصان کرے گا. جب اس نے سیکھا اور وہ عبادت کر رہا ہے تو اس لیے عبادت سے قبل علم ہے اور علم سے ہی عبادت بندہ کرتا ہے. تو علم عبادت پر فوقیت رکھتا ہے. ویسے سیکھنے میں بھی ہمیں پتہ ہوگا 4 رکعتیں ہیں تو پڑھیں گے نا, 3 رکعتوں کا پتہ ہوگا تو ہم پڑھیں گے نا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دولت سے بھی افضل ہے, علم دنیا کی دولت سے بھی افضل ہے. وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے جبکہ علم بندے کی حفاظت کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 1 ساعت علم سیکھنا رات کے قیام سے افضل ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ. ائمہ کے بارے میں ہے, میں بزرگ ہیں ہمارے, تو ہمارے امام تھے حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ رات کو ایسے کر کے سو گئے چادر لے کے, اور ساتھ بتانے والوں نے بتایا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ نوافل پڑھ رہے تھے. تو بہرحال نام میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. وہ بزرگ تھے, وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے تو وہ امام صاحب سوئے رہے چادر تان. انہوں نے صبح کہا لوگ کتنا تمہارا احترام کرتے ہیں, کتنا تمہاری عزت کرتے ہیں, کتنا تمہیں نیک سمجھتے ہیں, ساری رات سوئے رہے ہو نفل نہیں پڑھے. انہوں نے کہا نہیں میں سویا نہیں ہوں, میں نے تم سے افضل والا کام کیا ہے. انہوں نے کہا وہ کون سا؟ کہتے ہیں میں قرآن پاک سے کئی باب علم کے میں نے سیکھ لیے. میں سوئے ہوئے قرآن پڑھتا رہا ہوں اور اس سے علم سیکھتا رہا ہوں, قرآن پاک پڑھتا رہا ہوں اور علم سیکھتا رہا ہوں. تو نوافل سے حتیٰ کہ جو ہم صدقہ نہیں کرتے, صدقہ پیسوں کا صدقہ, محفل میں خرچ, محافل میں ویسے بھی صدقات, تو صدقہ بھی افضل صدقہ ہے علم سیکھنا سکھانا. افضل صدقہ یہ ہے
علم سیکھنا اور سکھانا، اس کی بڑی برکات ہے۔ میں یہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی، شاید یہ بڑی حکایت مشہور ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ شیطان نے جا کے اسے قتل کروا دیا شرارت کر کے، اور دو بیوی اور مرد کو، خاوند اور بیوی کو جدا کر دیا ایک شیطان نے کسی طریقے سے کسی، اور ایک نے ایک بندہ دین سیکھنے جا رہا تھا، علم سیکھنے، اس کو واپس کر دیا۔ شیطان جب شام کو آیا تو اس نے تاج اس کے سر پہ رکھا، جسے علم سیکھنے والے کو جو واپس کیا تھا جس شیطان نے، انہوں نے کہا یہ کوئی کام ہے؟ وہ کون سا بڑا کام کرنے جا رہا تھا؟ وہ دیا باتیں کرنی تھی، واپس چلے جانا تھا، تو بات ختم۔ نے کہا کہ نہیں، میں ابھی سمجھاتا ہوں تمہیں۔ ساتھ شیطان لے گیا، ایک مسجد میں گیا تھا، بڑا حافظ بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوئی پکڑی ہوئی تھی جہاں دھاگا نہیں ڈالتے، اس نے وہ پکڑا، اس نے کہا یہاں سے اونٹ گزر جائے گا، اس نے ہنس کے کہا پاگل آدمی ہے، اس سے اونٹ کیسے گزرے گا؟ اس نے کہا اللہ گزار دے، کیونکہ اسے علم نہیں تھا۔ اس کو تھوڑی سی سوچنے میں اس نے تھوڑی سی لیٹ کر دی، کیا تھوڑی سی فکر کی، یعنی سوچنے کے بعد جواب دینے کی کوشش کی، جیسے ہی سوچا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں نے اس کے سوچنے پر ایمان لے لیا، اس کا ایمان میں نے ضائع کر دیا۔ وہاں گیا تو ایک طالب علم بیٹھا تھا، اس نے دین سیکھا ہوا تھا، علماء کے پاس بیٹھتا تھا، تو وہ عابد نہیں تھا، بھی پھٹے سے بیٹھا تھا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا اس سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، پاگل آدمی اونٹ۔ اس نے کہا رب بھلے جہان گزار دے، اونٹ سی کون کی بات ہے، میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے تو جہان گزار دے۔ اس نے کہا یہ دیکھ، اس کو دیکھ، اس نے دین سیکھا ہے اور اس کا یہ عالم ہے کہ اپنے رب کی طاقت کو جانتا ہے، یہ اپنے رب کی معرفت رکھتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضور نے پریکٹیکل کر کے ہمیں بتایا، کیا پریکٹیکل کر کے حضور آئے، کچھ صحابہ ذکر کر رہے تھے اللہ اللہ یا خاموشی سے، کچھ صحابہ کا گروہ تھا ایک حصے کے مسجد مطلب وہاں کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے کچھ جیسے ہم نے ایک حلقہ سجایا ہوا ہے تو ایک حلقہ یہاں بنا کے وہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور ایک حلقہ وہاں جیسے ابھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، پھر سوال آپ شروع کر دیں تو ہم آپس میں وہ بحث مباحثہ بھی ہو جائے، باتیں بھی ہو جائیں، تو صحابہ ایسے کر رہے تھے۔ حضور ادھر سے تشریف لائے، نوافل والے تھے، ذکر والے تھے، تو حضور وہاں کسی کی طرف کھڑے نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیٹھے کسی کے ساتھ، آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے جو لوگ باتیں کر رہے تھے۔ صحابہ کو بڑا عجیب گزرا کہ عبادت گزار ہم ہیں، نوافل ہم پڑھے ہوتے گپا شپا لا رہے ہیں اور وہاں جا کے حضور بیٹھ گئے ہیں۔ تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ آپ نہیں بیٹھے؟ کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم کام کر رہے ہو وہ اپنے لیے کر رہے ہو، یہ اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، دوسرے بھی کر رہے ہیں، یعنی علم سیکھ رہے ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے کو بھی نفع دیتا ہے، عبادت اپنے آپ کو نفع دیتی ہے، عبادت اپنے آپ کو نفع دیتی ہے، ہمیشہ وہ چیز جو دوسرے کو نفع دے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بڑی کمال کی حدیث، اور اس پہ ہی ہم جو ہے اگلی آیت پڑھ کے اختتام کر دیں گے، بڑی زبردست حدیث سنا، حیران ہو گیا علم کی فضیلت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضور کے پاس ایک فرشتہ آیا ہوا تھا، ایک صحابی گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بندہ جو جا رہا ہے نا، اس نے عصر کے بعد مغرب تک اس نے فوت ہو جانا ہے، عصر کا ٹائم تھا، حضور نے اسے بلایا، حضور نے فرمایا تو نے ابھی دنیا سے چلے جانا ہے، بس تیرے پاس عصر سے مغرب تک ٹائم ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹائم بہت کم ہے، صحابہ تھے نا موت سے ڈرتے نہیں تھے، دعا فرمایا کریں اللہ اگر ہمارے دل میں موت کا خوف ہے تو وہ اٹھا لیں، ہمیں یہ محبت ہونی چاہیے کہ ہم اس قدر محبت کریں موت سے اور آخرت سے کہ چاہت دل میں رہے کہ یار کب موت آئے، یہ ہونا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے نا۔ ہم نے ایک مجالس میں بیٹھے گے تو دل تبدیل ہو جاتا ہے، قلبی کیفیات بدلتی ہیں، یہ ورودات اللہ عطا فرما دیتا ہے اجتماعیت کی وجہ سے۔ اس نے کہا رسول اللہ ٹائم بہت قلیل ہے، اچھی سی عبادت بتائیں، اچھا سا طریقہ بتائیں، جلدی میں بہت اجر کما لوں۔ حضور نے فرمایا علم سیکھو، یار سوچے اس نے تو عمل ہی نہیں کرنا تھا، علم تو سیکھا جاتا ہے عمل کرنے کے لیے، اس نے تو فوت ہو جانا تھا، یعنی فوت کی تک وہ علم سیکھو، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس بھی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جس علم کا باب تم نے سیکھا، یہ نیچے ہم نے پڑھنا ہے، جس علم کا باب تم نے سیکھا وہ اس پہ عمل کیا گیا یا نہ کیا گیا، بہر صورت وہ 1000 نوافل سے افضل ہے۔ یعنی علم ایک ایسی خوبصورت، اس میں اللہ نے ایک لذت رکھی ہے، یعنی اس میں اللہ کی معرفت ہے، رسول اللہ کی معرفت ہے، کائنات میں آپ تفکر کرتے ہیں اللہ کی تخلیق میں، اس میں بھی اللہ کی معرفت ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فوقیت دی گئی وہ علم کی وجہ سے دی گئی۔ جہاد کی 4 قسمیں ہیں، کتنی؟ 4۔
یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلا جہاد میدان جہاد میں جہاد کرنا، دوسرا جہاد علم سیکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص علم کی طلب میں فوت ہو گیا وہ شہادت کے مرتبے پر اٹھے گا۔